अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने दोबारा एहतजाज की कॉल दी है और देखना अब ये है कि ये एहतजाज तहरीक इंसाफ का कामयाब होता है या नहीं होता। तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज की कॉल देती है तो अवाम साथ नहीं निकलती। अवाम अब बिल्कुल वो पहले वाला सीन नहीं है जो पहले अवाम साथ निकलती थी एहतजाजों में, जलसे जुलूसों में। अब वो पीटीआई का जो मेयार है वो गिर चुका है इस तरह। तो अब देखना ये है कि पीटीआई एहतजाज कहाँ से स्टार्ट करती है। लाहौर से करती है तो इसकी क़यादत कौन करेगा। अगर एहतजाज पेशावर से स्टार्ट होता है तो इसकी क़यादत कौन करेगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नादिया फ़ारूक, तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक़ है और एमपी हैं। इनसे आज बात करेंगे। नादिया कैसी हैं आप, सबसे पहले बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नादिया, एहतजाज की कॉल दी आप लोगों ने और पहले भी आप लोग एहतजाज की कॉल देते रहते हैं और पीटीआई का इस तरह म्यार क्यों गिर चुका है, आवाम क्यों नहीं साथ देती। अब ईद के बाद आप लोग दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं और समझती हैं कि आवाम साथ देगी और आपका जो मकसद है पीटीआई का, आप लोगों का जो भी है, तो पूरा होगा। ऐसा सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात पे कहूँगी कि अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़ी है, अपने लीडर इमरान खान के साथ डट के खड़ी है। तहरीक इंसाफ अगर आज पूरे पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है तो उसकी वजह ये अवाम है, ये उसकी ताकत है, ये उसकी सपोर्ट है। और वो हमेशा बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के पूरी अपने एतमादी से, खुशी से बाहर निकलती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हमारे लीडर के बाद हमने जब प्रोटेस्ट किया, इन्होंने रोड्स ब्लॉक किए, कंटेनर्स लगाए, चादर चार दीवारी पमाल की, हमारे वर्कर्स को उठाया और जिस तरीके से इन्होंने ऑन द स्पॉट जलसे की जो जगह होती है उस चीज़ को इन्होंने हमेशा ख़राब करने की कोशिश की। कभी कुर्सियाँ ना देके, कभी स्पीकर्स ना देके, कभी लाइट्स ऑफ करके, कभी ऐसी जगह दे अब दी। ये एहतजाज है नादिया, ये लाहौर से स्टार्ट होगा या फिर पेशावर से होगा, कहाँ से होगा? देखिए हमारा जो एहतजाज अभी स्टार्ट होना है इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज तो हमारी लीडरशिप देगी। जो ठीक है। लीडरशिप हमारी सेंट्रल से देगी उसी को ही फॉलो किया जाएगा। तो अभी तक कोई लाइन नहीं दी गई। ठीक है, अगर लाहौर में होता है फ़र्ज़ करें, तो लाहौर में बड़ा कौन है, कौन क़यादत करेगा इसकी? जी, लाहौर में ज़ाहिर बात है हमारे अपोजिशन लीडर हैं अहमद बचर साहब। बचर साहब हैं। हमारी इधर यहाँ पे तंजीम की आलिया हमजा साहिबा हैं, हमाद अज़हर साहब हैं जो पंजाब में है, साउथ पंजाब में हमारे ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं। तो ज़ाहिर बात है ये क़यादत करेंगे ना अपनी हर तरह की। और अगर पेशावर से होता है, केपी वाली साइड से होता है, तो वहाँ से कौन क़यादत करेगा? ज़ाहिर बात है सीएम साहब करेंगे, अच्छा, अली अमीन गंडा ठीक है। साहब करेंगे। इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। ठीक है, यानी कि केपी वाली साइड से तो अवाम निकल आएगी। जी। और ये इकट्ठे कहाँ पे होना है जाके, लाहौर से अगर जाते हैं या फिर पेशावर से आते हैं या केपी वाली साइड से आते हैं, कौन सा ऐसा मकाम आप लोगों ने मुख्तस किया होगा कि यहाँ पे आके हम लोगों ने बैठना है और एहतजाज की कॉल है और यहाँ पे आके बैठ जाना, उठना नहीं है? ऐसा नहीं, इस पे तो मैं ये कहूँगी हम जो पॉइंट देते हैं ये तो उस पॉइंट पे दफ़ा 144 लगा देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि दूसरी फिर कोई बकरियों वाली जगह जाके हमें देते हैं। तो अभी तो हमें खुद भी नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन होगी, कौन सी प्लेस होगी कि जिस पे जाके हम कर पाएंगे। नादिया, एहतजाज का मकसद क्या है? एहतजाज का मकसद सिर्फ हमारा एक ही है, मेरे लीडर इमरान खान साहब की रिहाई। ठीक है। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं जो जो मतलब बगैर किसी एक ज़ाती अना और जंग की वजह से जेलों में पड़े हैं, उनकी बेगुनाही 9 मई पे वाज़े की जाए किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। समझती हैं कि आप लोग एहतजाज करेंगे और आप लोगों के जो भी मुतालबात हैं और पंजाब हुकूमत मानेगी? उनके मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। इस टाइम पंजाब हुकूमत में जिन लोगों की हुकूमत है, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो किस तरीके से बैठे हैं, बगैर किसी मैंडेट के, ज़बरदस्ती की, मतलब एक सिर्फ ज़ाती अना की वजह से वो हम पर मुसल्लत हुए हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस वे से वो 8 फरवरी के ज़रिए आके हुकूमत कर रहे हैं, वो हमारे मुतालबात मानेंगे? तो मेरा ऐसा ख़्याल नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर इस पे कर नहीं पाएँगे, चल नहीं पाएँगे क्योंकि अवाम की ताकत उनके साथ नहीं है। ठीक है। अच्छा नादिया, मुझे बताओ कि इमरान खान का फ्यूचर कहाँ पे देखती हैं आप? बाहर आएँगे या नहीं आएँगे? ऐसा बाहर आना ना आना तो बहुत बात की बात है। आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप आज देख लें कि हमारे घर-घर में बच्चे से लेकर हमारे बुज़ुर्गों तक सिर्फ़ एक ही नाम है मेरे लीडर इमरान खान साहब का। तो उनका फ्यूचर तो आज ही आपके सामने है कि उनको किसी वज़ीर-ए-आज़म
یا کسی عہدے کی یا اقتدار یا کرسی کی ضرورت ان کو نہیں ہے. اللہ نے ان کو بڑا مقام دے دیا ہے. رہا سوال خان صاحب کا، تو خان صاحب آئیں گے، بڑی طاقت سے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پورے ملک میں اگر کوئی شخص حق رکھتا ہے، جس کے ساتھ عوام ہے، جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ میرا لیڈر خان ہے، عمران خان ہے. عمران خان ہے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھو ووٹ کس کو پڑتا ہے؟ عمران خان کو. پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں پڑتا، عمران خان شخصیت وہ ہے، ٹھیک ہے. اگر اللہ نہ کرے عمران خان صاحب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے آپ کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، یا آپ بھی پی ٹی آئی میں رہیں گی، یا چھوڑ دیں گی پی ٹی آئی؟ ایسا جہاں تک میرے لیڈر عمران خان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. بڑی کم قومیں ہوتی ہیں جس کو خان صاحب جیسے لیڈرز ملتے ہیں. تو آپ دیکھیں 8 فیبروری کو لوگوں نے گاجر، مولی، چمٹے، چھری کو مختلف قسم کے ڈھونڈ کے لوگوں کو ووٹ دیا. ان کو لوگوں سے غرض نہیں تھا، ان کو عمران خان کے نمائندوں سے غرض تھا. انہوں نے ووٹ دیا. میرا لیڈر کہاں تھا؟ کال کوٹری کمرے میں. انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے بلے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے نام کی پرواہ نہیں کی. بس صرف خان نے جس کا سلیکٹ کیا، جو اس کا نمائندہ تھا، اس کو جا کے ووٹ کیا. آپ بات کریں کہ خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کرے ان کو کبھی کچھ نہ ہو. تو خان صاحب کو جتنی دعائیں ہیں نا، تو خان صاحب دعائیں تو میں نے مثال دی ہے ایک. ہاں، تو آپ یہ والی جو بات کریں، آپ یقین کریں، آج آپ لکھ لیں میری بات، خان صاحب نے جو شعور، جو اویئرنیس، جو ایکسپوجر گھر گھر میں ڈال دیا ہے نا، بچے سے لے کر ہمارے بزرگ تک. اگلا الیکشن مخالفین آپ کے یہ کہتے ہیں آپ کہ بے فکر آپ نے کہا کہ جی بچے کے دل میں، ہر بزرگ نوجوان کے دل میں وہ محبت ڈال دی ہے، اور یعنی کہ ان کا جو فیوچر بننے جا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گالی گلوچ کا جو کرچل دیا ہے، یہ کرچل انہوں نے دیا ہے، پی ٹی آئی نے. جی گالی گلوچ کا کلچر کیا، جو آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، جب حمزہ شہباز بھی سی ایم تھے اور جو پارلیمان میں ہو رہا تھا، یہ کلچر ہم نے دیا تھا. یہ پیچھے سب کچھ جو ہوتا رہا ہے، یہ ہم کلچر دیتے ہیں. انہوں نے نا اصل میں ہمارا جو یوتھ ہے نا، ہمارے پاس جو پاور ہے وہ یوتھ کی بہت زیادہ ہے. ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہ گالی گلوچ کا سب سے پہلا جو الزام لگاتے ہیں ہمارے یوتھ پہ لگاتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا یہ ہے، یہ مطلب اس طرح کی بات کرتے ہیں. ان کو خود اندازہ نہیں ہے، اس طرح کی یہ باتیں کر کے اپنا نقصان کریں. کیونکہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ لوگ اب سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بہت پڑھ لکھ کے گیا ہے، اس کو صحیح غلط کا فرق پتہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ گالی گلوچ کا کلچر، یہ ایک کانسیپٹ دے دیا گیا کہ جی تحریک انصاف نے شروع کی ہے. ایکچولی یہ گالی گلوچ کا کلچر ان کے دور سے ٹھیک ہو گیا. نادیہ، افسوسناک واقعے پیش ہو رہے ہیں پاکستان میں. دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا بلوچستان میں کیا ہوا، ٹرین کے اندر، ٹھیک ہے، دہشت گرد گھس گئے، وہاں پہ کافی لوگ زخمی بھی ہوئے، اور کافی لوگوں کو وہاں پہ شہید بھی کیا گیا، اور کافی لوگ وہاں سے بچ کر آ بھی گئے ہیں. اس کے بعد پشاور میں بم دھماکہ ہوتا ہے، مفتی صاحب کو قتل کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ. اس کے بعد ایک اور بھی واقعہ پیش آتا ہے سبی بولان کے اوپر، جو ٹریفک کو روک رہے ہیں دہشت گرد. تو یہ دہشت گردی نے دوبارہ اثر اٹھایا، تو کیسے ختم ہو گئی ہے؟ ایسا سب سے پہلے تو میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ جو حکومت ہوتی ہے بڑا میٹر کرتا ہے اس کا یہاں پہ مضبوط ہونا. جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگی تو کوئی بھی ملک امن امان نہیں آ سکتا. کے پی کے پاس جو بارڈر ہے افغانستان کا، وہاں پہ جس قدر دہشت گرد ٹرینڈ ہے، اور جس قدر ان کے پاس اسلحہ ہے، اور جیسے وہ 30 کی ٹولیوں سے آتے ہیں، میرا خیال سے ہماری پولیس یہاں پہ اس لیول پہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پراپر ٹرینڈ نہیں ہے. یہ میرا اوپینین ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی ملک دہشت گردی سے تب تک نہیں بچ سکتا جب تک آپ صرف سیاسی جنگ مفاد کو ہٹا کر ایک ساتھ نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایف سی کو، آرمی کو، پولیس کو ایک ساتھ ہونا ہوگا، اکٹھے ہونا ہوگا. اس کے لیے صرف پنجاب یا کسی صوبے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے فیڈرل کو سپورٹ کرنی ہوگی. اس کے لیے جب تک پورا ملک ایک ساتھ اکٹھے نہیں بیٹھے گا، تمام ادارے مل کر، جیسے 2014 میں انہوں نے ایک آرمی کا میجر آپریشن کر کے امن لائے پاکستان میں، جب تک پراپر ایک بڑا میجر آپریشن نہیں ہوگا، یہ ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے، دہشت گردی کبھی نہیں رکے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ جی میں اب استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، اور جو حالات جو بن چکے ہیں کنٹرول سے باہر ہیں، کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اب انہوں نے خود کہہ دیا اپنی زبان سے اسمبلی میں. دیکھیں وہ ظاہر بات ہے، ان کی غصہ ہوگا، فرسٹریشن ہوگا کہ ہمارے لوگ، اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور مطلب ظلم ہو رہا ہے،
اس طریقے سے جانے جا رہی ہیں، تو کوئی بھی کسی بھی صوبے کا وزیر اعظم یا ملک کا وزیر اعلیٰ یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم تو نہیں یہ چیز برداشت کرے گا نا میری عوام کے ساتھ اس قدر ظلم ہو. تو ظاہر ہے انہوں نے یہ بات کہنی ہے، ان کا یہ بنتا ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گی کہ یہ بات صرف ایک وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے، اس کے لیے پورے ملک کے تمام صوبے، تمام فیڈرل کو اور تمام اداروں کو ساتھ بیٹھنا ہوگا آپ بھی دہشت گردی ختم کرنے کے ہاں لیے، اپنی عوام کے بالکل مفاد کے لیے. نادی، آپ بھی اتنی ماشاء اللہ پیاری ہیں، اللہ نے حسن دیا ہوا ہے آپ کو بھی، اور مریم نواز صاحبہ بھی آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ بھی بہت پیاری ہیں. تو کیا کہیں گی اس کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے؟ مہنگائی پہ بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے. ایسا جو حسن ہوتا ہے نا، وہ حسن تب معنی رکھتا ہے جب آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہوں، جب اپنی عوام کے لیے کر رہے ہوں، جب آپ کو پتہ ہو کہ آج میری مطلب میں جہاں پہ حکمران ہوں، میری جو نیچے لوگ ہیں وہ آج بھوکے سوئے ہیں، وہ کن حالات میں سروائیو کر رہے ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم کم از کم 2 وقت کی روزی روٹی دے سکتے ہیں. جب تک آپ ان عہدوں پہ بیٹھ کر اپنے عوام کا، اپنے ملک کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے، ان کے جو اندر دل میں جو وہ اس ٹائم کڑ رہے ہیں، اب آلموسٹ آپ دیکھیں ہماری بہت ساری، آپ پچھلی بھی ریشوز اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی بھی ہمارے آدھے سے زیادہ ملک کے نوجوان اب باہر ملک جا چکے ہوئے ہیں، انڈسٹری باہر چلی انڈسٹریل گئی ہے باہر ہو ساری. رہی ہے، یہاں پر چیزیں لوگ سروائیو کرنے کے لیے ریڈی نہیں، اور جو کمزور طبقہ ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں پہ نہیں قابو پائیں گے، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ حسن میٹر نہیں کرتا. یقین مریم نواز اگر آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے الیکشن میں تو کون جیتے گا؟ نادیہ فاروق جیتے گی یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جیتیں گی؟ میں آج اس بات پہ، خیر آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن احسن الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں اس بات کے لیے چیلنج کرتی ہوں کہ میرے لیڈر عمران خان کا، نادیہ فاروق ہے تو کیا، کوئی بھی اگر نمائندہ ہوگا، وہ اگر مریم نواز کے سامنے یا جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں حکمران جو غلط راستوں سے آئے ہوئے ہیں اور مسلط ہو گئے بغیر کسی مینڈیٹ کے، اس کے مخالف کھڑا ہوگا تو میرے لیڈر عمران خان کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جیتے گا. اور آپ نے بات اگر کی تو میں چیلنج کرتی ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گی، اگر انہوں نے فارم 47 والا سسٹم دوبارہ نہ رکھا تو. ایگزامپل کہ آپ لوگ دوبارہ کہتے ہیں کہ جی جلسے کی اجازت دی جائے مینار پاکستان، اور ان کا یہ موقف اکثر ہوتا ہے کہ جی جلسے کی اجازت دے دیتے ہیں، عوام تو نکلتی نہیں ہے، جلسہ گاہ کیسے بھرے گا جا کے؟ آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ اگر جلسہ کرتی ہے نادیہ فاروق تو نادیہ فاروق کے ساتھ عوام ہوگی؟ اچھا احسن میری بات سنیں، ایک تو میں آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ جو ایک انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جلسہ خالی ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے جلسے پہ عوام نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو ٹی وی نظر نہیں آتا، یہ سوشل، ان کو پورا سوشل میڈیا بند کرانا پڑتا ہے، ان کو سارے چینلز بند کرانے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی چھپتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ان حالات میں بھی، اتنی سختی کے باوجود بھی، اتنی مطلب جس طریقے سے ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا، ان پہ ظلم کرنے کے باوجود بھی، جس طرح پی ٹی آئی جب جلسہ کال کرتی ہے تو جو جلسے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ آج بھی مریم نواز تو کیا، شہباز شریف تو کیا، کوئی بھی انسان وہ جلسہ نہیں کر سکتا، وہ جلسہ کا بھر نہیں سکتا. ہم ان کو فری ہینڈ، سوائے پی ٹی آئی کے، سوائے پی ٹی آئی کے، آپ ہمیں فری ہینڈ دیں آج، اور آج اگر ہمیں آپ آزادی دیتے ہیں، یقین کریں احسن، یہ بات میں مطلب پورے اعتماد سے کہہ رہی ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ختم ہو چکے ہیں. یعنی کہ آپ چیلنج کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کو؟ آپ جی میں مریم نواز صاحبہ کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں، میں کبھی بھی کسی پہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، میں تو چیلنج کر رہی ہوں یہاں پہ ہر اس انسان کے لیے جو خان صاحب کے اپوزٹ کھڑا ہے، جو خان صاحب کے نمائندے کے نادی، اپوزٹ ہے، میں چیلنج کرتی ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا ویسے جو پی ٹی آئی کا جو ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دہشت گردی نہیں پھیلا رہے؟ ویسے جی سوری، دہشت گردی نہیں پھیلا رہے سوشل میڈیا کے ذریعے؟ اچھا پی ٹی آئی کا آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ جی پی ٹی آئی بہت فنی ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے. ایک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایسا ہے کہ جس نے گھر گھر میں لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. سوشل میڈیا سے ہمیشہ ایک نیریٹو بلٹ ہوتا ہے، تو وہ جو ایک نیریٹو بلٹ ہوا ہے نا کہ اب ہر باری خان صاحب انشاءاللہ، میں وہی چیز کہہ رہا ہوں، دیکھو نا اب تو یہ اس میں دہشت گردی کیسے پھیلائی جا رہی ہے آپ بتائیں؟ دہشت گردی ایسے پھیلائی جا رہی ہے کہ جی لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اداروں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. ابھی یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں میڈیا کے اوپر
کہ جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے سے بیان پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ عمران خان کے لیے یہ جا کے آگے مشکل پیدا کر رہا ہے یہ جا کے. ایسا جو آپ بات کریں میرے خیال سے وہ جو پرسوں 2 دن 3 دن پہلے جیو سے ایک شائع ہوئی ہے، رپورٹ ہوئی ہے، وہ اس ٹوٹلی سیل چارٹڈ ہے. میں ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں مانتی. سوشل میڈیا ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا کبھی اس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہو، جو خان صاحب کے اور عوام کی مفاد کے اپوزٹ ہو. پی ٹی آئی نے جب بھی بات کی، اس کے سوشل میڈیا نے جب بھی بات کی ہے، ہمیشہ ہماری عوام کے حق میں کی ہے، ہمارے ملک کے حق میں کی ہے، ہمیشہ صحیح بات کی ہے. لیکن اس کو ہمیشہ اپوزٹ کرنا، اس کو غلط نیریٹو بلڈ کرنا، اس کو غلط لائن دینا، یہ پی ڈی ایم کا کام ہے، یہ پی ٹی آئی کا کام ہے. کے حق میں جو بھی بولتا ہے، جو بھی قربانی دیتا ہے، جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب، پی ٹی آئی نے ٹشو کی طرح ایسے اٹھایا، ایسے باہر پھینک دیا. جی شیر افضل مروت صاحب ہمارے لیے بڑے قابل عزت، قابل احترام ہیں. وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے بولتے ہیں. شاید پرسنلی میں ان کو پسند کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو بھی خان صاحب کی لائن کے لیدہ چلے گا یا میری پارٹی کی پالیسی کے الگ چلے گا تو ہم اس کو فالو کریں گے. ایسا اس طرح نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی پارٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی جماعت، چاہے آپ گھر میں بھی آپ دیکھیں، وہ جو سربراہ ہوتا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی پالیسیز کے بغیر چلیں گے، اندر بات کچھ ہو رہی ہے، باہر کچھ آ کے کر رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب کو ٹائم کتنا ہوا ہے؟ 1.5 سال ہوا ہے. وقت سکھاتا ہے نا آپ کو، اسٹیمنا بھی اور وقت دیکھیں کے نا، ساتھ ساتھ آتا ہے. ساتھ ہی نادیہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ساتھ ہی آفر کروا دی. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جی آپ ہماری پارٹی میں آئیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہے آپ کو عزت دی جائے گی. پی ٹی آئی نے آپ کی عزت نہیں کی. ایسن ٹو بی آنیسٹ، خان صاحب نے اپنی ٹیم کو، اپنے تمام نمائندوں کو، اپنی لیڈرشپ کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ کوئی بھی جماعت ان کو یوں لینے کے لیے تیار ہے. آپ شیر افضل مروت صاحب کی کیا بات کر رہے ہیں؟ جو جمعہ 8 دن پہلے ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کو بھی آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں. تو یہ والی باتیں تو ہمارے ساتھ نہ کریں کہ شیر افضل مروت صاحب کو اس پارٹی میں بلا لے، اس پارٹی کو بلا لے. یہ تو بہت نارمل باتیں. دا پوائنٹ از کہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی پالیسی کے ساتھ چلیں گے. جو ہمارے سینئرز ہیں، جو 15 سالوں سے ہماری پارٹی میں کام کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی لائن پہ چلیں گے. ہمارے قابل عزت احترام ہے، ہم بڑھ چڑھ کر ان کی عزت کریں گے. شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ کوئی بھی پارٹی کی پالیسی. لاسٹ سوال میرا یہ ہے نادیہ کہ جب بھی پاکستان ترقی کرتا ہے پی ٹی آئی روڈوں کے اوپر آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ پاکستان کی ترقی کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے؟ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے سن. میرے خیال سے پاکستان جب بھی ترقی کرتا ہے، پی ٹی آئی سامنے کوئی اگزامپل آپ میں سننا چاہوں گی. ڈیلیگیشن ہے، آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی. اس کے بعد پاکستان میں یہاں پہ میچ تھے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی. کوئی بھی ایسا کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے دیتی ہے. اچھا، جہاں تک آپ ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں، اصل میں آپ کو اس پہ میں پرسنلی خود چاہتی تھی کہ جی کیونکہ آپ پورے ملک میں ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ایک پارٹی، تو ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے. اچھا، خان صاحب بھی یہی چاہتے تھے، ہمارے اپوزیشن لیڈر سب لوگ. لیکن ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ 8 فیبروری ہمارے لیے بہت بڑا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم پہ ظلم ہوا ہے. مطلب آپ اس دن ہماری احتجاج کال ہو چکی تھی، انہوں نے ڈیلیگیشن کو یہ ڈیٹس دے دی. اگر ہم نے ریکویسٹ کیے 2 دن آگے کر سکتے تھے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، جب ہمارا پروٹیسٹ کے ڈیز ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہم کال کر چکے ہوتے ہیں، یہ تب ہی یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر جی انہوں نے ہمارے کسی بھی ممبر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے موقع نہیں دیا کہ جی آپ آئیں اور آ کر ریپریزنٹ کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارا لیڈر جیل میں، ہماری خواتین جیل میں، ہماری لیڈرشپ جیل میں، ہمارا ورکر جیل میں، ہماری عورتیں جیل میں، اور پھر اس کے بعد جی ہمیں ریپریزنٹ کرنے کا موقع بھی نہ دیں اور ہمارے پروٹیسٹ والے دن ہی سب کچھ کریں اور پھر بھی ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کے جوائن کریں. یہ تو زیادتی نہیں ہوگی؟ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو شاید یہ منافقت نہیں ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ پھر بھی بیٹھے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے نادیہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تحریک انصاف کے حوالے سے. ناظرین، آپ نے نادیہ فاروق کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.